बारामूला में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान पीडीपी को भी हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त पार्टी के स्पोक्समैन हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद रफीक राथर साहब। उनसे जानते हैं कि आखिर वजूहात क्या रही। सर, आरएनए में आपका खुशामदीद है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बारामूला में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान आपकी पार्टी ने 10 लाख वोटों में से 27,000 वोट जो है वो हासिल किए हैं। आखिर आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बड़े अवामिल इसमें दरपेश रहे। मैंने शायद कई प्रेस ब्रीफिंग्स में इसकी वजाहत पहले भी की है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अवामिल दरकार रहे। पहले अगर साउथ की आप बात करें, वहाँ पर कुछ और मामला थे, श्रीनगर में कुछ और मामला थे, सेंटर में, और नॉर्थ में कुछ और मामला रहे। नॉर्थ में यह है कि हमारा सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर 40-45 जो हमारे फ्रंट लाइन लीडर्स थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, उनने वो पार्टी से निकले। तो जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल में 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो नॉर्थ में है, अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करेंगे तो शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी जहाँ का आपका लीडर ये नहीं देखेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई लीडर पार्टी छोड़कर चला गया, हर इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो फिर अब नई लीडरशिप आई, नौजवानों ने टेक ओवर किया पार्टी को। वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी की कमान को संभालें और जो हमारा कैडर था उसको कंसोलिडेट करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत एक्सपेक्ट कर रही थी कि पीएजीटी के बैनर तले हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, और हमें ये मालूम था कि शायद नॉर्थ कश्मीर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन ना लड़ना पड़े, बल्कि हमें साउथ या सेंटर में सीट मिलेगी सीट एडजस्टमेंट के दौरान। तो हम इस मकमसे में भी रहे, कैडर भी इस मकमसे में रहा, और कहीं ना कहीं लीडरशिप भी इस धोखे में रही। लेकिन फिर आपने देखा कि एक पार्टी जो पीएजीटी का हिस्सा रही 4-5 साल, फिर एन वक्त पर उन्होंने फिर पांसा पलटा, जैसे उनका तरीक़ेकार रहा है, जैसा उनका वतीरा रहा है पिछले 30-40 साल 50 साल से। बल्कि जब से उनका वजूद जब से वो पार्टी वजूद में है, उन्होंने यही बेहतरबाजी की है अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और आज भी ऐसा ही हुआ। और एन वक्त जब पीएजीटी को ऐलान करना था कैंडिडेट्स का, तो उन्होंने अलग से अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, तो हम वी वर कॉट अनअवेयर। तो उस वक्त जल्दबाजी में हमें फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। फिर पार्टी, फिर आपको पता है, फिर मैंडेट के मामला भी सामने आए, मेरा नाम भी सामने आया, फिर हमारे सीनियर लीडर नईम साहब, उनका भी मामला आया। वो बातें चल रही थी तो फैज़ साहब ने फिर ज्वाइन किया, फिर फैज़ साहब का मैंडेट हुआ। तो हमारा जो कैडर था वो अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ था नॉर्थ में। हम कोशिश कर रहे थे पिछले 2-3 साल में, जब से नई क़यादत ने ये संभाले कॉन्स्टिट्यूंसीज, हम कोशिश कर रहे थे कि इसको कंसोलिडेट करें, लेकिन अभी हम कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे थे, मुकम्मल हमने कंसोलिडेट नहीं किया था, तो इलेक्शन आन पड़े। तो शायद हम एक यूनाइटेड प्लेटफार्म के एक यूनाइटेड फेस हम नहीं दे सके, और हम यूनाइटेडली शायद कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियां रही। और आखिरी बार ये कि जब रशीद साहब इलेक्शन में आए, इंजीनियर रशीद साहब, तो बिल्कुल हालात बदल गए। आपको पता है कि एक लहर बन गई गुरेज से, करना से, बांडीपोर तक, और फिर बडगाम और बीरू तक एक लहर सी बन गई, और पता भी नहीं लगा कि अंडर करंट कैसे फैला। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी 2 वजूहत हैं, बल्कि 3 वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि जो हमारा कैडर था, जो वोटर्स ऐसे थे जो पहली बार वोट डालना चाहते थे, मैं तो ये समझता था, बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये ख्याल था कि उनकी इंक्लिनेशन हमारी तरफ है, वो नेचुरल इंक्लिनेशन थी, उनकी चॉइस बनती थी पीडीपी। लेकिन उनको जब फिर रशीद साहब की इसमें ग्रुप में एक चॉइस मिली, तो वो खिसक गए, उन्होंने वोट वहाँ पर डाला। तो दूसरा ये हुआ कि रशीद साहब की कारकर्दगी मैं बड़ा तस्लीम करता हूँ कि रशीद साहब की कारकर्दगी असम्बली में एक बेस्ट एक लेजिस्लेचर रही है। उन्होंने बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसको भी लोगों ने जहन में रखा। और तीसरा ये कि नौजवान ने देखा कि उनको एक ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है, शायद कहीं ना कहीं वो हम पर शायद उनने भरोसा नहीं किया। ट्रेडिशनल जो पार्टीज़ थी, शायद हमारा प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और हमारा मैनिफेस्टो शायद उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक नए कैंडिडेट को चुना और उसके हक़ में कैंपेनिंग भी की और उसके हक़ में वोट भी डाला। तो इस तरह से रशीद साहब के हक़ में एक लहर बन गई। तो फिर आपने देखा जो कुछ होना था वो हुआ। बारामूला की जब हम बात करते हैं तो बारामूला में आप कह रहे थे कि पीडीपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 1300 वोट्स आपने लिए हैं। कहाँ पर चूक रही है?
یا پہلے ہی پی ڈی پی نے یہ من بنا لیا تھا کہ شاید ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کیمپیننگ بھی آپ کی اس طرح سے نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں، یہ تو پتا تھا ہمیں کہ ہم کمزور ہیں نارتھ میں. یہ تو شاید آپ نے کئی میرے انٹریکشنز میں سنا ہوگا. تو یہ میں مانتا ہوں کہ ہم کمزور تھے نارتھ میں، اور میں تسلیم بھی کرتا ہوں، اور میں بار بار اس کا ذکر بھی کیا. لیکن اتنے کمزور ہیں کہ اس طرح ہمارا ڈیبیکل ہو جائے گا، 1300-1400 ووٹ ہمیں ملے گی، تو یہ تو مجھے امید نہیں آپ تھی. کی ضمانت ضبط ہوئی؟ تو ہاں مجھے پتا ہے ضمانت ضبط ہوئی. ضمانت تو یہاں پر بڑے بڑے لوگ، میرے خیال میں سجاد صاحب کی ضمانت بھی 2000 یہ بچی ہے. تو مطلب یہ کہ مجھے یہ امید نہیں تھا کہ اس طرح کا ڈیبیکل ہو جائے گا. تو خاص کر بارہمولہ کانسٹیچوئنسی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ووٹ ہے، سپورٹ ہے. پھر وہ کیوں نہیں ووٹ میں کیوں نہیں بدلا، تو اس پر ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور لیڈرشپ بھی بیٹھے گی. بیٹھا تھا 2-3 دن قبل پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ تھی، لیکن ہمارے جو سینئر لیڈر ہیں ستاج مدنی صاحب، بدقسمت سے ان کے جوان سال فرزند کے انتقال ہوا. پارٹی لیڈرشپ وہیں ساری کی ساری اس کے ساتھ بزی ہو گئی، تو ہم اس پر بات نہیں کر سکے. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی قیادت بیٹھے گی اور ان فیکٹرز کو، ان معاملات کو دیکھے گی جن کی وجہ سے پارٹی کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، بالخصوص نارتھ میں. ساؤتھ میں ٹھیک رہا، سینٹر میں بھی ٹھیک رہا، لیکن نارتھ میں جس طرح کا ماحول رہا اور جس طرح کا ہمیں آؤٹ پٹ یہ رزلٹ سامنے آیا، تو نہ پارٹی لیڈرشپ کو امید تھی اور نہ ہی ووٹر ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اس پر پھر سے بیٹھیں گے. اور دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز میں اس طرح کے مراحل آتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے ڈاکٹر فاروق صاحب کو سری نگر سے ہرایا. اتنا بڑا قد ہے ان کو جموں کشمیر کی سیاست میں. ان نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے عمر صاحب کو گاندربل سے ہرایا. پھر عمر صاحب سنوار میں آگے تو ہم نے ان کو وہاں بھی ہرایا. تو آج یہ حال ہے کہ ہم نارتھ میں ہماری ضمانت بند ہوگی. تو سیاست میں یہ چیزیں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے آنے والے وقت آپ میں. کا رفیق صاحب، آپ کا کوارڈینیشن بھی اس طرف، جب ڈیورنگ کمپیننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا جو کارڈر ہے یہاں پی ڈی پی کا، کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ کے اندر کوئی بات چل رہی ہے جس سے وہ دور دور نظر آ رہے تھے، کیونکہ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ ایک ساتھ آپ کی جو ڈسٹرکٹ ٹیم ہے وہ ایک ساتھ کمپیننگ نہیں کر رہی تھی. کیا اندرونی معاملات بھی کچھ اس میں تھے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اندرونی معاملات کچھ ہیں یا نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی سینئر لیڈر نہیں تھا جو کماد سوال تھا نارتھ میں. کوئی بھی سینئر لیڈر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. میں نے کہا نا، یہاں پر کوئی سینئر لیڈر رہا ہی نہیں. پارٹی جن لوگوں نے پارٹی کی جو پارٹی بنیاد ڈالی، جو کینڈیڈیٹ تھا پارٹی وہ بھی کسی گاؤں میں نہیں گیا ہے، انہوں نے بھی کیمپیننگ نہیں، جتنا ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے کیا. لیکن کوآرڈینیشن کی کچھ نہ کچھ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہو سکتا ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہو جس کا ذکر آپ کریں کہ کوآرڈینیشن نہ رہی ہو، مختلف یہ لیڈرشپ میں کوآرڈینیشن نہ رہی، یہ بھی ایک فیکٹر رہا ہو. ان سب معاملات کو دیکھا جائے گا آنے والے وقت میں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ صورتحال نہیں رہے گی. اسمبلی کا انتخاب جیسے ہی آپ اعلان ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سب جگہوں پر لڑے گی، اور بڑے شان سے لڑے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو بھی لگے گا اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی گراؤنڈ پی پر ڈی پی کو موجود ہے. کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے بارہمولہ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسمبلی الیکشنز ہونے اور کیا توقع رکھتے ہیں آپ، کیسے آپ جیت پائیں گے، کیونکہ یہاں پہ پارٹی نظر ہی نہیں آئی؟ دیکھیے وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے ہمارا ڈیبیکل ہوا، لیکن اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ ہم سیاسی چھوڑ دیں. اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ ہماری پارٹی اب ایکٹیویٹیز ہی نہیں کرے گی نارتھ میں. ہم پھر سے بونس کریں گے، محنت کریں گے، ہمارا کیڈر محنت کرے گا، اور پھر دیکھیں گے آپ آئے. اور جو آپ نیشنل کانفرنس نے جو ووٹ لے لیا ہے، انجینئر رشید صاحب نے جو ووٹ لے لیا ہے، نیشنل کانفرنس نے ووٹ 1,30,000 پہلے الیکشن میں تھا، اور آج انہوں نے 2 لاکھ کچھ ووٹ لے لیے. اس میں چونکہ ان کے صدر یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے، عمر صاحب چونکہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کا ایک سیاست میں ایک قد ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ووٹ ان کا یہاں پر رہا. تو رشید صاحب کا آپ نے دیکھا، میں نے کہا کہ ان کی کارکردگی کو لوگوں نے، اور جس طرح سے لوگوں نے ان کو، جس طرح سے ان کے سپورٹرز نے ان کو ایک مظلوم کے طور پیش کیا پبلک میں، تو وہ اپیل لوگوں کے دلوں میں اتری اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے. لیکن آنے والے وقت میں یہ حالات نہیں رہیں گے. آنے والے وقت میں لوکل فیکٹرز، کیونکہ اسمبلی الیکشن میں پھر لوکل فیکٹرز کام آتے ہیں، اور ہر ایک کینڈیڈیٹ کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہمسائیاں ہوتی ہیں، پھر یار برادری ہوتی ہے، پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا طریقہ کار رہے گا. رفیق صاحب، یہاں پہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، ایک آخری سوال ہے میرا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پی ڈی پی میں جوائن کر کے آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے، یا پھر پارٹی کو تو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے آپ پہ اعتماد کیا، رفیق صاحب پہ اعتماد کیا، تو ان کی طرف سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں پہ آپ کی غلطی تو نہیں ہوئی جس طرح سے نہیں، مجھے تو پارٹی کے حالات ہیں؟ نہیں، میں تو 1 سال سے ہی پارٹی میں. اگر آپ
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری وجہ سے ڈبیکل ہوا نارتھ میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ 18 کانسٹیچوئنسیز یا پھر پارٹی کو تو ایسا تو نہیں لگا کہ ہم نے بھروسہ کیا ہے؟ دیکھیے 18 کانسٹیچوئنسیز میں 1 سال ہو گئے میں نے پارٹی جوائن کی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ 18 کانسٹیچوئنسیز میں اس طرح کا کوئی اثر رہا ہے کہ وہاں پر میں کوئی میریکل کر سکتا ہے. بٹ ہاں، پارٹی نے بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، تو شاید ہم اس بھروسے پر پورا نہیں اترے، تو اس پر پھر سے بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے اور دیکھیں گے کمزور ہے کس جگہ رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ پھر سے محنت کریں گے، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے بسیط کیڈر اس کو آپ دیکھیں گے. ہم گراؤنڈ میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اپنا پیغام لے کر جائیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی، میں بڑا انٹینشنلی اور بڑا کنوکشن سے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے، اور میں نے اس پارٹی کے پروگرام اور پالیسیز کو جوائن کیا ہے. میں نے اس پارٹی کے قیادت کا جو موقف رہا ہے پوسٹ ایبروگیشن آرٹیکل 370، وہ اس موقف کو جوائن کیا ہے، اور میں کمیٹڈ ہوں اس موقف کو، اس آئیڈیالوجی کو، اس نیریٹو کو جو پارٹی نے پوسٹ ایبروگیشن بنایا ہے، کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی بات کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہوں. لوگوں کے عزت نفس کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی جو شناخت ختم ہوئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کی بات کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں. اور لوگوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ جس طرح سے اس کو ون سائڈڈ ایلیگلی پامال کیا گیا، ایلیگلی اس کو ابالش کیا گیا، تو پارٹی اس کے خلاف بھی صف آ رہا ہے. تو میں اس پروگرام کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس میں کسی بھی طرح سے کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نا امیدی ہے یا ڈس اپوائنٹمنٹ. ہاں، تو لگتا ہے کہ کارکردگی اتنی جو رہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی نارتھ میں، تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر سیاست کرنا ہی چھوڑ دیں، اور کیونکہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. ایک لہر بنی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے آپ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پھر ٹھیک ٹھاک سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نتائج بھی اچھے ہوں گے، اور الیکشن بھی فائٹ کریں گے جموں کشمیر میں سبھی سیٹوں پر کریں گے، اور بڑے آپ دیکھیں گے بڑی طاقت سے کریں گے انشاءاللہ، اور نتائج بھی اچھے ہوں گے، مجھے پوری امید ہے. وقت دینے کے لیے آپ کا بہت 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 شکریہ.